बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। यू आर हेयर। एक आपकी टीचर ट्रेनिंग होने जा रही है। यकीनन दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो बोलने वाले हैं, ख़ुद सिखाने वाले हैं, उनको सिखाया जाए। मैं ख़ुद क्योंकि पढ़ाता हूँ, मेरा कोई 15 साल का जोन सा इसके साथ वास्ता है, पढ़ाने के साथ और ट्रेनिंग के साथ मेरा एक पुराना वास्ता है। तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम वो होता है जो आज आप करने लगे हैं। वो क्या कि किसी की बातें सुनना और बिलखसूस किसी का लेक्चर सुनना, और बिलखसूस इतनी अकल समझ के साथ फिर सुनना। हमें सबसे बड़ा तो एक लाइफ का डायलेमा ये है ना, ज़िंदगी मिलती है, अकल शऊर मिलता है। अकल शऊर मिलने के बाद बड़ा डायलेमा ये स्टार्ट हो जाता है कि हमें ही मिली है सिर्फ ये ज़िंदगी, हमें ही अकल शऊर है, किसी को नहीं है। तो वो सब चीज़ों के साथ सुनना, वो आइस ब्रेकिंग होना कि मैं सुनने लग पड़ूं, कनेक्टिविटी होना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा जी, आप अपनी घड़ियाँ अभी देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो मोबाइल पे अपनी घड़ी देख लीजिए, और अगले 2 घंटे बाद आपको याद आएगा 2 घंटे गुजर गए हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है जी ये, ठीक है जी। आपको 2 घंटे बाद ही पता लगेगा 2 घंटे गुजर गए हैं। इंशाल्लाह इस दरमियान में आपको, खुदा ना खास्ता अगर आपने मैसेज पहले के शुरू किए हैं तो करेंगे आप, लेकिन अगर आपने पहले से शुरू नहीं किए हुए तो इंशाल्लाह आप मैसेज नहीं करेंगे। आप मेरी तरह, जिस तरह मैंने वो सेल रख दिया है उसको उस पर करके वाइब्रेटर पे, कि इंशाल्लाह जब सेशन ख़त्म होएगा तभी देखूंगा, ठीक है कि नहीं। आग कितनी को लगी है पीछे जो छोड़ के आया हूँ काम। और ये जो एक्टिविटी आपके साथ है, सेशन है, एक बात मैं वाज़िया करता जाऊँ, टीचर ट्रेनिंग बिलखसूस किसी इदारे की हो, स्कूल के साथ हो, प्राइवेट स्कूल के साथ हो, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि इसको ऐसे ना लीजिएगा कि ये आपको अल्लाह नाउज़ बिल्लाह को ठीक करना है हमने, या हमने आपको बड़ा ये को कोच करके कुछ गलतियाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी सारे का सारा सेशन, सारी की सारी ट्रेनिंग जिस पॉइंट पे आके रुकेगा, ख़त्म होगा, वो भी ये होगा कि अगर हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं तो हमारे सारे काम, उसमें टीचिंग भी शामिल है, वो बेहतर होने लग पड़ता है। मेरे मुताबिक ये एक ज़्यादती है टीचर के साथ कि हम उसकी जो टीचिंग है उसमें तो बेहतरी चाहें। हम चाहें कि टीचर जोन सा है वो हमें एक्सीलेंट रिजल्ट दे, हम चाहें कि टीचर का रिजल्ट बड़ा शानदार हो, लेकिन हम ये कतन ना चाहें या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स और टूल ना हो जिसके ज़रिए टीचर की पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो सके। तो मेरे मुताबिक अगर कोई बेहतर लाइफ गुजार रहा है, एक बेहतर समझ बूझ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, तो यकीनी बात है उसके काम में भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर उसके पास कोई टूल पर्सनल लाइफ को बेहतर करने का नहीं है, उसके अपने इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, वो इतने प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इतने चैलेंज फेस कर रहा है, तो फिर यकीन कर लीजिएगा उसका ये काम यानी टीचिंग, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है जी। ये कमरा है पूरा जी, और इस कमरे में फ़र्ज़ कीजिए अंधेरा है, अंधेरे के बाद सिर्फ एक जगह पे रोशनी है और वो ये जगह है। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप कहीं पर भी मौजूद हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, आपको निकलने का रास्ता सिर्फ यही नज़र आएगा क्योंकि रोशनी यहाँ पर है। लेकिन यकीन कीजिएगा जब रोशनी पूरे कमरे में कर दी जाएगी तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। गिनिएगा जी, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ बाहर निकलने की ऑप्शंस। स्टार्ट, देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करें। मैंने अभी पूछना है जी, जी 3 है, नहीं ज़्यादा है, और 5 है, और ओके। देखा जी, ऑप्शंस बढ़ गई ना। इस ऑप्शंस के बढ़ने की वजह क्या थी? हमें दिख रहा था, हमने सिर्फ एक बॉक्स में नहीं देखा। इस कमरे में और आपके साथ भी जहां जहां रेड कलर है वो देखिए। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से 2 मिनट में रेड कलर देख लें जल्दी से। ओके, एंड द क्वेश्चन इज हियर, मेरा सवाल है आपसे, आप में से किसी ने ग्रीन कलर देखा? नहीं, क्योंकि मैंने बाउंड कर दिया था कि रेड कलर देखना है। मेरे मुताबिक आप जिंदगी में बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता ट्रेजेडी के साथ अलमिया जो होता है, हम एक कलर में इतने गुम हुए होते हैं कि बाकी कलर्स हमें नज़र ही नहीं आ रहे होते। हम एक जगह की स्पॉटलाइट पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि बाकी सारे रास्ते हमें नज़र ही नहीं आ रहे होते। तो ट्रेनिंग, मेरे मुताबिक ट्रेनिंग अगर आपको ट्रांसफॉर्म ना करे, आपके अंदर कोई तब्दीली लेकर ना आए, आपके अंदर कोई मोटिवेशन पैदा ना करे, एक बड़ा ही रवायती तरीका है, दुनिया का सबसे पुराना रवायती तरीका लोगों को सिखाने का नसीहतें हैं। सबसे आसान काम और मुश्किल तरीन काम बिल्कुल इसके साथ अमल करना। आप किसी से पूछने रोक के कि मेरे पेट में दर्द है, आला मशवरा देगा आपको,
آپ کسی سے پوچھ لیں میں نے یہاں جانا ہے, وہ پورا لاہور کا چکر بتا دے گا آپ کو کہ ادھر سے اگر آؤ گے تو یہ ہے, ساری آپشنز بتا دے گا. نصیحت کرنا بڑا آسان ہو گیا. لیکن اسی کے ساتھ دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے نصیحتیں نہیں کی جی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسلام کی ساری تبلیغ نصیحتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, نہیں. دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے انسپائر کیا ہے. یقین کیجئے گا جب آپ انسپائریشن کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو دیر از نو سیکنڈ آپشن. اب میرے پاس سیکنڈ آپشن نہیں بچی اس کو فالو کرنے کے علاوہ, کیونکہ بات اتنے کام کی ہے. تو میرا یقین ہے کہ اس کو فالو کرنا, اس کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو آج کا سیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں ٹیچر ٹریننگ, آپ کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ میری جون سی ہے, وہ میری پوری کوشش ہے جی. جس کو میں نے سٹارٹ پہ کہا جی ٹائم دیکھ لیجئے, اسی لیے کہا کہ 2 گھنٹے بعد آپ کو پتہ نہیں لگنا 2 گھنٹے گزر گئے. کنٹینٹ کی مصروفیت, کنٹینٹ کی اٹریکشن آپ کو انشاءاللہ اتنی فیل ہوئے گی آپ کو پتہ نہیں لگے گا. لیکن کائنڈلی یہ ضرور کیجئے کہ جو یہاں بتانے لگا ہوں بڑی زور لگا کے نہ سمجھیے گا پلیز. ان 22 سلائیڈوں میں یقین کیجئے گا کسی کے لیے 22 ہیں, کسی کے لیے 21 ہیں, کسی کے لیے 18 ہیں, کسی کے لیے 11 ہیں, کسی کے لیے 9, کسی کے لیے 7, کسی کے لیے 3 اور صرف کسی کے لیے 1 ہے. میرا سب سے پہلے اس کو سلام ہے جس کے لیے 1 ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو اس 2 گھنٹے میں ایک بات بھی لے کر جا رہا ہے نا, بہت بڑا انسان ہے. اندازہ کیجئے گا لوگ مہینہ, سال, زندگی ایک بات سیکھ نہیں پاتے, مر جاتے ہیں, قبروں میں چلے جاتے ہیں. اور بقول واصف علی واصف کے کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. انسان جانے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ او ہو میں نے سب کچھ ہی گوا دیا, اور جب پتہ لگا ٹائم ختم ہو گیا جی. تو حضور والا اگر ایک جملہ آپ لے لیتے ہیں یہاں سے, ایک سنٹنس, ایک جملہ, کسی بزرگ نے, کسی صوفی نے, کسی ولی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن میں کتنی آیتیں جی 6000 سے زیادہ ہے نا جی, 7000 سے کم ہے, 6000 سم تھنگ آیتیں ہیں. انہوں نے کہا اصل میں آیت آپ کے لیے وہ ہوتی ہے جو آپ کو کلک کر جائے. ایک آیت ہے جو آپ کو کلک کر گئی ہے, وہی آپ کا تعویذ ہے, وہی آپ کا مستقبل ہے, وہی آپ کی ڈیسٹنی بنائے گی, وہی آپ کو ٹرانسفارم کرے گی. حضور والا وہ ایک ہی آیت تھی نا, ایک ہی جملہ تھا نا, جس کو حضرت عمر نے سنا اور زندگی بدل گئی. بہن کو پیٹنے والا, بہنوئی کو مارنے والا, وہ شخص جس کے متعلق رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ عمر یا یہ عمر دے, مانگے جا رہے ہیں عمر, اور وہ عمر زندگی کہاں سے بدل رہی ہے, اسی قرآن میں وہ ایک آیت موجود ہے جس سے ان کی زندگی بدل گئی. تو ایک سلائیڈ بھی کافی ہے جی اگر آپ لرن کر جائیں. سو بی کمفرٹیبل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 چھوٹ جائیں گی خیر ہے, 2 کو نوٹ نہیں کریں گے خیر ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. 22 ساری کی ساری آپ کے لیے نہیں ہے, پہلے کلیئر کر دیا. آپ نے اس میں سے وہ میٹیریل لے لینا ہے. کیسے لے لینا ہے؟ کیا میں کہوں گا یا آپ کہیں گے تو آئے گا؟ نہیں, خود بخود آپ کے پاس چلا جائے گا. آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو یاد رکھیے گا دنیا میں سب سے بڑا ٹیسٹ جملوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, باتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, انسپائریشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ آپ لے کے جائیں گے تو شام تک وہ جملہ آپ چھوڑ ہی نہیں سکیں گے. آپ نہ چاہتے سوچیں گے یہ بات کیا بات تھی. تو پہلا قدم, زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ڈیتھ نہیں ہے جی, موت نہیں ہے. زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو موت دے دی. وہ ٹیلنٹ, وہ ایکسٹرا آرڈنری ہونا, کوئی سکل, کوئی پوٹینشل, کوئی ایسی چیز قدرت نے ہمارے ساتھ ہمیں دی تھی زندگی گزارنے کے لیے, کچھ کر کے دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, جس کے متعلق کہا گیا کہ 2 دن بڑے اہم ہیں زندگی میں. ایک وہ دن بڑا اہم ہے جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوئے گی. میری امی کو نہیں یاد, اس زمانے میں ڈیٹ آف برتھ کا اور کیک کاٹنے کا رواج کم تھا. لیکن آج کا جو ہے سارے کا سارا سسٹم, میسج موبائل والا, فیس بک والا, سارا کلچر بدل گیا. تو آج آپ کو یاد ہوئے گی ڈیٹ آف برتھ. بڑا اہم دن ہے جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا. لیکن جس دن آپ کو اپنی ریزن آف برتھ پتہ لگ جاتی ہے نا, وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے. اور ریزن آف برتھ, میری اس دنیا میں آنے کی وجہ, وہ اس دن پتہ لگتی ہے جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا خاص ٹیلنٹ اور کیا خاص چیز ہے جو خدا نے آپ کے اندر رکھی اور اس دنیا میں بھیجا. یاد رکھیے گا قدرت کے نظام میں مالک بیٹھا ہوا ہے کہیں اوپر کائنات میں, صرف سپوز کر رہے ہیں, سپوزیشن ہے پوئٹری والی, اور خط آ رہے ہیں نیچے سے, فرشتے لے کر آ رہے ہیں. وہ تمام خطوط
وہ تمام خطوط لے کر آ رہے ہیں جو دنیا میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں. لیٹرز آ رہے ہیں بڑے پھول بوٹے بنے ہوئے, بڑے زبردست بنے ہوئے خطوط, اور فرشتے بیٹھے کھول رہے ہیں اس کو چاک کر کے اندر سے خط نکال کے پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے. اللہ سن رہا ہے, خط آ رہا ہے, پہلا خط آ رہا ہے, کھولا جا رہا ہے, اللہ میاں میری شادی نہیں ہو رہی, شادی کروا دے. دوسرا خط آ رہا ہے, اللہ میاں کاکا نہیں ہو رہا, کاکا کروا دے. تیسرا خط آ رہا ہے, اللہ میاں میڈم کے دل میں رحم ڈال, میری سیلری بڑھ جائے. اگلا خط آ رہا ہے, اگلا خط آ رہا ہے, اللہ میاں گھر دے دے. اگلا خط آ رہا ہے, گاڑی دے دے. اگلا خط آ رہا ہے, یقین کیجیے گا وہاں بیٹھ کے اگر سوچے نا تو مالک کہتا ہے میں کتنا عرصہ انتظار کرتا ہوں ایک خط ایسا آ جائے جس میں لکھا ہو مالک میرے اندر پوٹینشل کیا ہے, مجھے ڈسکور کرنے میں آسانی ہو جائے. مالک مجھے اپنا نہیں پتا, میں اپنی تلاش آج سے شروع کر رہا ہوں چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں بیٹھ کے. آج میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں نے کبھی ڈھونڈا ہے, یا میں اس ٹیلنٹ کے ساتھ ہی مر جاؤں گا, اس ٹیلنٹ کو میں ایکسپلور ہی نہیں کروں گا, میں اس ٹیلنٹ کو جانوں گا ہی نہیں جو مجھے تو نے دیا تھا. اندازہ کیجئے گا کہ کسی کے گفٹ کو کھول کے بھی نہ دیکھنا اس کی انسلٹ ہے, کسی کے گفٹ کو نیچے رکھ کے رون دینا اس کی انسلٹ ہے. جتنا بندہ قیمتی ہوتا ہے نا اتنا اس کا گفٹ قیمتی ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں ہمارے رب کی قدر اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم اس گفٹ کو, وہ ٹیلنٹ کو, اپنے آپ کو کبھی ایکسپلور کرنے کا سوچتے ہی نہیں. ہماری آیت کریمہ, ہماری لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا, ہمارے درود تنجینہ, ہماری ساری ایفٹیں, ہمارے سارے لنگر, ہماری ساری دیگیں اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہوتی ہیں کہ انگریزوں کے وہ سارے کام ان ساری چیزوں کے بغیر ہو رہے ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں منت مانگنی پڑتی ہے کاکے کے لیے, انگریزوں کے کاکے بغیر منت کے ہو رہے ہوتے ہیں. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں, وہاں گوریاں 6 شادی کر لیتی ہیں, ساڑی ایک نہیں ہوندی. ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی ٹریجڈی ہے. تو نتیجہ یہ ہے, یہ باتیں ساری ساتھ پتہ کیوں کہی جاتی ہیں, تھوڑی سی سفوکیشن آپ کی کم ہو جائے. ہم پورا تیار ہو گئے تھے فل سنجیدہ, ایسے اکڑے ہوئے, ہمیں کلف اندر سے لگی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں سنجیدہ, لیکن وہ تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرنے سے نا وہ بات کہنی آسان ہو جاتی ہے. اور وہ بات کیا ہے, کائنڈلی آج سے یہ نیت ضرور کریں, یہ سوال اپنے پاس سانبھ کے رکھ لیں, پلے بٹھا لیں. پلے کیا بٹھانا ہے یہ سوال, کہ خدا کے لیے یہ سوال اپنے دل میں اور دعا میں ضرور اٹھایا کریں کہ وہ ٹیلنٹ کیا ہے میرے مالک جس کے ساتھ تو نے مجھے بھیجا ہے. روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی, اتنی ایک عام سی چیز چھپکلی, اتنی اس کو دیکھ کے تو عجیب سی احساسات ہوتے ہیں, یہ کیوں بنائی؟ تو آگے سے جواب آیا, موسیٰ ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی, تو نے موسیٰ کیوں بنایا؟ اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن. دنیا میں آپ چھپکلی کا سوال چھوڑیے, ایک چھوٹے سے ذرے کا سوال چھوڑیے, ایک سسٹم میں, ایک کائنات میں ایک مکھی کا سوال چھوڑیے, وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کا بنانا اتنا اہم تھا, آپ کا بنانا اس سے خربہ امپورٹنٹ تھا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا ہمیں کیوں بھیجا گیا, ہمیں کس کی لائف میں کیا رول پلے کرنا ہے, ہمیں کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم آئے کیوں ہیں, اگر ہم آئے ہیں تو ہم نے پھر جانا کیوں ہے. یہ سارا کچھ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. کیونکہ سوچا نہیں ہوتا اس لیے زندگی ایک سنجیدہ مسئلہ نہیں بنتی. زندگی بڑی سنجیدہ چیز ہے جی. زندگی میں کچھ بھی جون سا فن نہیں ہے ایکچولی. زندگی انتہائی سنجیدہ سیریس قسم کی چیز ہے, اور ہم اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے. سیریس رہتے ہیں, زندگی کو سیریس نہیں لیتے. ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا بچنے کے لیے 2 قدم اٹھانے ہیں, ہم 2 قدم اٹھانے کی بجائے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں, اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں. ہم وہ قدم نہیں اٹھاتے, مسئلہ حل نہیں کرتے, ہم روتے ہیں, کھپتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, دیکھو میں 2 قدم دور ہوں, اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن خود اٹھ کے 2 قدم نہیں اٹھاتے. تو ٹریننگ 2 قدم اٹھانے کے لیے جیسے, اور اس میں انیشیٹ کہاں سے ہے؟ کائنڈلی ڈسکور یور سیلف. اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا سوال ضرور اٹھائیے, اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا سوال ضرور اٹھائیے, اپنے آپ کو اپنی تلاش آج سے شروع کیجیے. یہ سوال اگر آپ کے اندر رہ جاتا ہے تو آگے ایک جملہ لکھ لیجئے گا. ورلڈ ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی پرانی ہے, اور ورلڈ میں بکس جو لکھی گئی ہیں زیادہ تر وہ 2,000 سال میں لکھی گئی ہیں. 2,000 سال کی آٹو بایوگرافیز اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ سوال جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دنیا میں بڑے انسانوں کے دل میں پیدا ہوا. یہ چھوٹے بندے کا سوال ہی نہیں ہے. چھوٹا بندہ وہ نہیں ہے جو ایک سکول میں پڑھا رہا ہے, وہ نہیں ہے جو ٹریننگ دے رہا ہے. چھوٹا بندہ وہ ہے جس کے کل کو گولز کوئی نہیں ہے.
جس کے فیوچر میں پلانز کوئی نہیں ہے, جو اتنا نا امید ہے کہ ہمیشہ چھوٹا سوچتا ہے, چھوٹا وہ ہے. تو یاد رکھیے گا یہ سوال بڑے لوگوں کے دلوں میں اٹھا کرتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں, میں نے کرنا کیا ہے, میں نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. بڑا معروف جملہ, یہ بڑی زبردستی اسائنمنٹ, بڑا مشہور واقعہ جو ہم کوٹ بھی کرتے ہیں, ہر ٹریننگ میں سنتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ان سے کسی نے پوچھا کہ استاد آپ کے جو ارسطو ہیں, آپ اپنے باپ سے زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں. باپ کا نام فلپ تھا. اس نے کہا ہاں, میرے باپ کا کمال یہ ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آ گیا, لیکن میرے استاد کا کمال یہ ہے کہ اس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور وہ آسمان کی بلندیوں تک لے کر گیا. تو میرا آج سوال ہے یہاں پر کہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو کیا ہم یہ رول پلے کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی بندہ اپنا کام کرتے سوچتا ہے کہ کیا میں وہ رول پلے کر رہا ہوں, میں رول پلے کر رہا ہوں جی وہ. اور اگر یہ سوال ہے کہ واقعی میں وہ ڈیولپ کر رہا ہوں لوگوں کو, میں بچوں کو ڈیولپ کر رہا ہوں ایسے, کیا ان کے اندر کوئی ایسی بات میری وجہ سے آ رہی ہے؟ آپ کے گھر میں چائے بنتی ہے, آپ کے گھر میں, میرا ایک اندازہ ہے, عام گھر میں ایوریج ہے 4 لوگ چائے بنا لیتے ہیں, مرد بھی بنا لیتے ہیں ویسے, کئی گھروں میں 8 بنا لیتے ہیں, کئی گھروں میں میرے جیسے مرد ہوتے ہیں ناشتہ بھی بنا لیتے ہیں. گھر کے جتنے افراد ہیں سب چائے بنائیں, سب چائے کے ذائقے میں فرق ہوئے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذائقہ چائے کا نہیں ہوتا, بنانے والے کا ذائقہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ کی ٹیچنگ میں آپ کا ٹیسٹ ایڈ ہوا ہے؟ آپ کے کام میں آپ دکھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کی اس کاپی چیک کرنے میں, آپ کے ڈیلیور پڑھانے میں, کچھ کر کے دکھانے میں, اپنی اسائنمنٹ کو پورا کرنے میں, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں, اپنے کام کو مکمل کرنے میں, آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ایڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ چائے تو پی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی ٹیچنگ کا آپ کو امپیکٹ نہیں پتا کہ وہ آپ سے پڑھنے والا کل کو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, آپ سے پڑھنے والا کل کو کتنا بڑا انجینئر ہو, آپ سے پڑھنے والا کل کو ملک کی کس شکل میں خدمت کر رہا ہو. حدیث ہے, معروف حدیث ہے جی, اور کوٹ کی جاتی ہے کہ قیامت کے روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے درجے جو ان سے ہیں نیک لوگوں میں ایسے ہوں گے کہ وہ ان کے پہاڑوں کے برابر نیکی ہیں. تو وہ کہہ دیں گے مالک ہم نے تو نیکی نہیں اتنی کی, ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہماری اتنی عبادت, اتنی تہجد, اتنے روزے, اتنا کام ہمارا نہیں تھا. مالک کہے گا ہاں نیکیاں تمہاری اتنی نہیں تھیں, لیکن تم نے نیکی کرنے کے ذرائع پیدا کر دیے تھے. تو یہ ہمارا کام تو ذرائع پیدا کرنے کا کام ہے, یہ تو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کرنے کا کام ہے کہ آپ ایک بندے کو, ایک بچے کو تیار کر رہے ہیں اور وہ بچہ کل کو جا کے آپ کی قبر کا چراغ بن جاتا ہے. ادھر وہ آپ کو جہنم میں ڈالنے لگتے ہیں خدا نہ خواستہ, ادھر وہ بچہ چھوٹا سا معصوم سا آ جاتا ہے, کہتا ہے جی میں 3 سال 4 سال کا تھا, اس ٹیچر نے میری لائف میں رول پلے کیا تھا اور میں نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں, جتنا کنٹریبیوٹ کیا اس کا پہلا صلہ تو اس ٹیچر کو جاتا ہے. مجھے بتائیے گا وہ معصوم آپ کو بچا نہیں لے گا وہاں پر, وہ بچا لے گا آپ کو, کیونکہ جو نیکی آپ نے اس پہ کیا وہ نیکی چلتے ہوئے اتنا میسو ہو چکی ہے آج بال کی طرح کہ وہ جب سامنے آئے گی تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا. سو کیپ ان یور مائنڈ کہ ایک استاد جو اس سے پڑھ رہا ہے, اس پڑھنے والے کو اگر لے کر نہیں جاتا اوپر, اس کے اندر کو بلندی لے کر نہیں آتا, اس کے اندر کو خیال کی بلندی نہیں آتی, اس کے اندر کوئی اندر سے عظمت نہیں اٹھتی, تو پھر یقین کر لیجئے گا پھر بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے. پھر سوال ہے آج کے استاد پہ, پھر ہمارا سوال ہے آج کے استاد پہ. کیا کیوٹ سا بچہ ہے ماشاءاللہ, اور کیا لکھا ہوا ہے جی, جملہ دیکھیے گا, بالکل اہم نہیں ہے دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اہم یہ ہے آپ اپنے بارے میں کیا سوچتی ہیں. اور یہ ہم نے یہ عادت نہیں ڈالی ہوتی, ہم ہمیشہ دوسروں کی رائے سے چل رہے ہوتے ہیں. ہیڈ کیا سوچے گی, پرنسپل کیا سوچیں گی, سوسائٹی کیا سوچے گی, ان کی مدر کیا سوچے گی, میری کولیگ کیا سوچے گی, میری فیلوز کیا سوچیں گی. کبھی سوچا ہے آپ کیا سوچے گی, کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کیا کہیں گی, کبھی لگا کہ آپ کے اندر کیا چلے گی جنگ اس کے بعد. میں کہیں کوٹ کر رہا کہ میرا ایک دوست تھا, he was in army, میجر تھا, تو اس کو ساتھ ہائکنگ کا شوق تھا, پہاڑ کرتا تھا, تو K2 کیا اس نے کہیں. وہ کہتا K2 بیس پہ میں گیا تو K2 بیس پہ مجھے ایک جاپانی مل گیا, جاپان کا پرسن.
اس سے میری ملاقات ہوئی تو کہتا میں گروپ میں تھا اپنے، ہم نے K2 کرنا تھا، وہ اکیلا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کہاں پر؟ کہتا جی میں K2 کرنے آیا ہوں. اس نے کہا اکیلے؟ کہتا ہاں 2 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں. کہتا 2 دفعہ پہلے آئے تھے کیا بنا؟ کہتا دونوں دفعہ نہیں ہو سکا میرے سے. K2 نے اجازت نہیں دی مجھے خود پہ جانے کی، اس کی ٹاپ پہ میں نہیں جا سکا. اس نے کہا اکیلے تھے؟ اس نے کہا بالکل اکیلا تھا. کہتا پھر تو بڑا آسان کام تھا. میجر صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستانی میجر صاحب. کہتے کیا؟ کہتا نیچے اترنا تھا اور کہہ دینا تھا، میں نے کر لیا. اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں میں سب کو کہہ دیتا، اپنے آپ کو کیا جواب دیتا. یہ ہوتا بڑا انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا. کبھی آپ سوچئے کہ آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، صوفیہ اکرام کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جنگ جون سی ہے وہ کلنگ میں نہیں ہوئی تھی. یہ جملے بنے ہوئے پتہ ہے آپ کو، دنیا کی بڑی بڑی جنگوں میں کلنگ کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی، کلنگ کا ٹیکا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انفارمیشن ہسٹری کی اگر کسی کو، پانی پت کی جنگ، پاکستان بنتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے، بڑی جنگ، اتنی بڑی، سیکنڈ ورلڈ وار. صوفیہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جنگ انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اور وہ جنگ کیا ہے؟ خیالوں کی جنگ، سوچوں کی جنگ. آپ ایک بوجھ اٹھاتے ہو، آپ معذرت کے ساتھ ایک ایسا کام کرتے ہو جو ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ٹھیک نہیں ہے، لگ ٹھیک رہا سب کو. آپ ایک کام کرتے ہو، اس کے بعد کیا ملتا ہے آپ کو؟ سلے میں کیا ملتا ہے؟ اندر کی جنگ. وہ جنگ آپ کو سونے بھی نہیں دیتی، وہ جنگ آپ کو جو ان سے جگاتی بھی ہے، وہ کاٹتی بھی ہے، وہ تکلیف بھی دیتی ہے، کیونکہ وہ جو آپ نے کیا ہے کسی کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے ٹھیک نہیں کیا. تو کائنڈلی جو دوسرے فیل کرتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے، آج سے چھوڑ دیں. اپنی جواب دہی 2 جگہ پہ شروع کریں. سب سے پہلے اپنی جواب دہی اپنے سامنے اور اپنی جواب دہی مالک کے سامنے. جب آپ یہ 2 باتیں شروع کر دیتے ہیں نا کہ میں جواب دوں اس کے سامنے اور اپنے آپ کے سامنے، تو پھر کیپ ان یور مائنڈ، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پرابلم کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ اگر اپنے بارے میں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے. یہ دنیا کا واحد کام ہے جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، آپ سے وائبز ایسی نکلتی ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اب ایک پک آئے گی اس میں جو یہ تصویر دکھائے گی، انہوں نے آپ کی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں لوگوں کو لے کر کہ ایک پرسن بلایا، انہوں نے کھڑا کیا، وہ ایکسائٹڈ تھا، اس کی پک لے لی. کس کے ذریعے؟ انفرارڈ کیمرے کے ذریعے. انفرارڈ نہیں، اس کے گرد جو وائبز اس کے اندر بنی ہوئی تھی وہ چینج تھی. ایک بندہ ہے ڈپریس تھا، کھڑا کیا، تصویر لے لی، آئے گی. تو آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ اپنے بارے میں گڈ فیل کرتے ہیں، آپ کی ساری کیمسٹری، باڈی کیمسٹری، بایو کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. پاسٹ میں ایک پرسن تھا جی، واز اے سائیکالوجسٹ، اور اس کو میجیشین کہا جاتا تھا. اس بندے کا نام تھا ایمل کوے. ایمل کوے، ایمل کوے کی بک ہے دی پاور آف تھاٹ کے نام سے، پرانی کتاب ہے، اس پہ فتویٰ لگ گیا تھا. یہ بیچارہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں یہ بندہ میجیشین تھا. یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کچھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو دے دیتا تھا، لوگ وہ پڑھتے تھے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. وہ جملہ پچھلے دنوں ڈسکلوز ہو گیا، اور جملہ پتہ کیا تھا؟ جملہ پتہ کیا تھا؟ I love myself. I really love myself. یاد رکھیے گا، جو یہاں سے شروع نہیں نہ کرتا وہ کہیں سے شروع نہیں کر سکتا. جو اپنے بارے میں اچھا تاثر، اچھا محسوس نہیں کرتا نا، وہ کہیں سے نہیں کر سکتا. اور یہ اتنے سے جملے نے کتنے لوگوں کو صحت دے دی. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو محبت کا اظہار اپنے ساتھ کرتے ہیں نا، تو آپ پازیٹیو تھنکر بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سوچے مجھے تکلیف دے رہی، میں نے نہیں سوچنی، بیکاز I love myself. جیسے کسی نے کہا ہے معافی آپ کسی کو نہیں دیتے، معافی آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہو. ان دی سیم وے جی، اگر آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، وکٹر ہیگو کا فیمس جملہ، ایک سکول کا دروازہ کھلنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جیل کا دروازہ بند کر دیا. قیدی بچوں پہ کی جانے والی ریسرچ کیا بتا رہی ہے؟ لوکل میں، میں آج سے 2 سال پہلے لاہور جیل کے اندر جا کے بچوں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا. میرا فارغ ٹائم ہوتا تھا تو میں کہتا تھا چلو ان بچوں کے ساتھ وقت گزر جائے. کرمنل بچے، 18 سال سے ان کی کم عمر، اور جو این جی اوز ان پہ ریسرچ کر رہی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، ان کے کرمنل بننے کے کچھ فیکٹرز ہیں. یعنی یہ نہیں ممکن کہ کوئی بچہ کرمنل بن جائے، لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جو بچے کو کرائم کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا جی، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جی؟ اب یہ خوفناک فیکٹس آنے لگے ہیں سامنے آپ کے.
وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فیکٹر بچے کو کرمنل بنانے کا یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس کا ریلیشن نفرت پہ چل رہا ہو. نہیں سمجھ آئی؟ شادی چل رہی ہے, اس کی بنیاد ان میں کنیکٹیوٹی صرف بچے ہیں, کچھ ہے ڈیڈ کنیکشن ہے, نفرت سے ریلیشن اگر چل رہا ہے وہ پوائزن بنتا جائے گا, اور وہ پوائزن کس میں جا رہا ہے؟ بچے میں جا رہا ہے. اس بچے کے لیے کرائم کرنا بڑا آسان ہے جو گھر میں کرائم دیکھ رہا ہے, جو کرائم سن رہا ہے, جو کرائم پڑھ رہا ہے. کرائم جون سے الٹیمیٹ اس میں چلا جائے گا. نمبر ٹو دوسری بڑی وجہ وہ کہہ رہے ہیں بچے کرمنل وہ بنتے ہیں جن کے گھروں میں تربیت کا کلچر نہیں ہے. نمبر 3 بچے کرمنل وہ بنتے ہیں جن کی لائف میں کوئی ایسا سورس ہی نہیں آیا جو ان کو زمین کی عطا گہرائی سے آسمان کی بلندی تک لے کر جائے. فلپ اوکے جی. سو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ کہ وہ فیکٹر سارے کے سارے. پھر انہوں نے اگلا فیکٹر بتایا جو کہ آپ سن کے تھوڑا سا مسکرائیں گی. ان بچوں کا کرمنل بننے کا چانس زیادہ ہے جن گھروں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. فوکس نہیں ہوتا, آپ ان کو سرو نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں یہ والدین کا ایشو ہے, کیونکہ میں بھی اسکول رن کر رہا ہوں. والدین باجی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیس دے دی ہے, داخل کروا دی ہے, ہم پے کر رہے ہیں نا 5,000 روپیہ, بس اب ان کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. اگر گھر سے بات نہیں چلتی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر یہ ٹریننگ کہاں فال کرتی ہے؟ ٹریننگ ایک واقعے پہ فال کرتی ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ افریقہ کے اندر سچا واقعہ ہے. ایک گاؤں کا اسکول تھا اور وہاں پر ایک این جی او چلی گئی. انہوں نے جا کے وہاں ریسرچ کی. پوری کمیونٹی میں ٹوٹل جو بچے تھے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو بچے پڑھ رہے تھے اسکول میں, وہ 200 بچے تھے جی. انہوں نے فیکٹس نکالے سارے, وہ سروے اپنے فارم دیے, کاپی پیسٹنگ کی, وہ سارا سروے کر کے ریسرچ کر کے 2 مہینے بعد اس کا ڈیٹا دے دیا. انہوں نے کہا دیر از نو فیوچر, کوئی مستقبل نہیں ان 200 بچوں کا. کہتے ہیں جی کیوں نہیں ہے 200 بچوں کا مستقبل؟ کہتے ہیں جی یہاں پر سرکمسٹانسز اتنے خطرناک اور پور ہیں, وسائل اتنے کم ہیں, اسکول کی دیواریں اتنی گری ہوئی ہیں, کسی کلاس میں بورڈ پراپر نہیں ہے, ٹیچر لگتا ہے کہ ٹیچر ہی نہیں ہے, اسکول کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں. تو یہ 200 بچوں کا فیوچر گیا. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ ڈیٹا 20 سال کے بعد کسی اور این جی او کے پاس آ گیا. وہاں گئے, چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے ٹریس کیا, پتہ لگا ان 200 میں سے جو سروائیو کر سکے تھے, وہاں ڈیتھ ریشو بڑی زیادہ تھی, 178 بچے تھے, 178. ان 178 کو ڈھونڈا دنیا کے کونے کونے میں جہاں جا چکے ہیں, کیونکہ ایک بندہ مائیگریٹ کر جاتا ہے کچھ عرصے بعد, ایسا ہوتا ہے روزگار میں کسی وجہ سے. 138 بچے کامیاب ہو چکے تھے. اور ان کے پاس ایک سوال تھا, کیوں؟ حالات مسائل, افریقہ کا اسکول جہاں پر ڈیتھ ریشو یہ ہے کہ 22 بچے مر چکے ہیں, یہ 138 بچے کامیاب کیسے ہو گئے؟ جب وہ 138 بچوں تک پہنچے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارا 7th کلاس کا ٹیچر بہت اچھا تھا. پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک ٹیچر کافی ہے جی. ایک ٹیچر جو ان سے کرمنل کو بچا کے اس کا فیوچر بنا لیتا ہے. ایک ٹیچر آتا ہے, وہ پلے گروپ کی ہو سکتی ہے, وہ آپ ہو سکتے ہو, وہ کے جی کی ہو سکتی ہے, کسی کلاس کی ہو سکتی ہے. ایک ٹیچر کا ظرف, ایک ٹیچر کا بچے کو برداشت کرنا اس کے مستقبل کو چینج کر کے رکھتا. ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا, ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا نا جی. ہم اس کو کسی کا بچہ سمجھتے ہیں پہلی بات تو. پھر ہمیں چھٹی کا ٹائم بھی یاد ہوتا ہے, پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے 2 ڈیڈکشن کیے ہیں اس پر بھی ہمیں گلا ہوتا ہے. ہم کام کو تو کام سمجھ نہیں رہے ہوتے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. میرا جملہ لیجئے گا, یہ 1 ارب کا جملہ ہے, اگر سمجھ آ جائے تو ارب میں کنورٹ ہوئے گا. وعدہ ہے میرا آپ سے, وعدہ ہے. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام میں خلوص اتنا زبردست ہوتا ہے کہ مالک آپ کو اس چھوٹے کام سے بڑا کام اسائن کر دیتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے کاموں میں خلوص ڈال کے نہیں دیکھا ہوتا. ہم کہتے ہیں ہمیں کہاں سے ریوارڈ ملے گا؟ اسکول سے نہیں ملنا. میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں, دنیا میں کوئی بندہ, میڈم روبینہ, قاسم علی شاہ, دنیا کا کوئی بندہ ریوارڈ نہیں دے سکتا. ریوارڈ اللہ نے دینا ہوتا ہے. میں اپنے ٹیچرز کو جب سیلری دیتا ہوں, سیلری کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. تو وہ ایک پرانی کیونکہ ریت چلی ہوئی ہے, سیلری کے ساتھ شکریہ ملتا ہے, بہت شکریہ آپ کا. تو وہ کہتے ہیں سر شکریہ کا ہے کا. میں کہا یہ سیلری پوری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کیسے سر, وہ 10-12 ہزار روپیہ ہوگا اس میں. میں کہا نہیں وہ تو ہوگا, لیکن یار تمہارے خلوص کے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میں کہا میں دے ہی نہیں سکتا اس کا ریٹرن.
کیونکہ اس کا ریٹرن تو اس نے دینا تمہیں. تو اندازہ کیجئے گا آپ اپنے کاموں میں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں, چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹوں میں ذرا خلوص ڈال کے دیکھیے, خلوص ڈال کے دیکھیے, پھر دیکھیے کہ اس کا ریٹرن آپ کو کہاں کہاں سے کس کس شکل سے آتا ہے. اور میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں, خاص کر یہ ان لوگوں کو ہے جن کو, یہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے لائف رکی ہوئی ہے, اسٹیٹک ہے, میرے کام نہیں ہوتے, کوئی پرابلم, بندش ہے. آپ کوئی کام خلوص سے شروع کر دیں, وہ چھت پہ باجرہ ڈالنا کیوں نہ ہو, لیکن اتنا مشکل کام کیوں کرنا ہے. آپ اپنی کلاس کے بچوں کو خلوص سے پڑھانا شروع کریں, پورا خلوص ڈالیں, پوری ایمانداری شامل کر دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے سارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. قدرت آپ کے سامنے ہرڈل جو رکھتی ہے وہ آپ کا وہ کام ہوتا ہے. آپ اس کام کو کہتے ہیں نہیں 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 یہ سائڈ پہ کرو, یہ کام میرا نہیں ہے. اس کام کے ذریعے رستہ ملنا ہوتا ہے. ہم بعض اوقات جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی رستہ ہوتا ہے. سو کیپ ان یور مائنڈ جی, ایک اسکول کا دروازہ کھل گیا, ایک جیل بند ہو گئی اس دن. تو جیل سے بچانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسکول. آئنسٹائن سے کسی نے کہا کہ بیسٹ ٹیچر کون ہے؟ یہ آئنسٹائن کا جملہ ایک. آئنسٹائن نے آگے سے جواب دیا, بیسٹ ٹیچر وہ ہے جو میرا دی بیسٹ باہر نکال دے, جو میرا دی بیسٹ باہر نکال دے. اور آپ یقین کر لیجئے گا, اگر آپ میں سے کوئی تھوڑے سے ظرف والی, سمجھ والی ٹیچر بیٹھی ہے, تو جس بچے کو آپ اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ بھی اپریسیشن کا حقدار ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی دو تین ایسے گن ہوتے ہیں جو دوسرے کسی بچے میں نہیں ہوتے. تو یقین کیجئے گا آپ یہاں تو دی بیسٹ باہر نکالتے ہیں, یہاں پہ سٹریس دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں دوسرے حصے سے ہٹنا ہوتا ہے, ہمیں دی بیسٹ دینا ہوتا ہے. آپ دی بیسٹ دینا شروع کر دیں, دی بیسٹ نکالنا شروع کر دیں, بچے کی زندگی بدلنے لگ پڑے گی. انسان کا اعتماد جس پائیدان پہ پاؤں رکھتا ہے, یاد رکھیے گا, وہ اس کا ٹیلنٹ دی بیسٹ ہوتا ہے. آپ اپنا کسی بچے کا دی بیسٹ نکال دیں, اس کو پتہ لگ جائے, وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا. آپ کا دی بیسٹ آپ کو پتہ ہے, آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. جتنے لوگوں کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے ان کو ان کا دی بیسٹ نہیں پتہ ہوتا. تو فائنڈ یور دی بیسٹ ایریا, اپنا دی بیسٹ ایریا ضرور ڈھونڈیے. کیا کمال, دیکھیے بلیک بچے ہیں, بچوں کو دیکھیں تو بلیک ہیں, لیکن ذرا ڈیزائن کو دیکھیے تو کتنا خوبصورت ہے, شاہکار ہے نا جی. ایک بار بندہ دیکھ کے رک جاتا ہے, یہ کیا ہے. جملہ لیجئے گا, جو ہمیں عام لگ رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے کل کو خاص خاص بننا ہوتا ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ کسی نے, کسی اسکول کے باہر غبارے بیچنے والا اپنی پبلسٹی کے لیے غبارے تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا تھا ایک دو نا, تاکہ وہ اڑیں, بچے دیکھیں تو خریدیں. اس نے غبارے, دور ایک بلیک بچہ, کالا بچہ, حبشی بچہ کھڑا تھا. وہ حبشی بچہ جو ان سا ہے وہ چلتے چلتے پاس آ گیا. یہ غبارے بیچنے والے کو سمجھ آ گئی یہ کیا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا بیٹا بات سنو, کیا دیکھ رہے ہو تم؟ اس نے کہا سر میں, یہ جو بلیک والا غبارہ ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں اڑایا؟ بلیک وہ خود تھا نا. اس نے کہا بیٹا, سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ بلیک والا غبارہ نہیں اڑتا, یہ غبارے میں کچھ ہوتا ہے جو اس کو اڑا. ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ ہم میں بھی کچھ ایسا ہے جو ہمیں اٹھائے, کو ہم میں کچھ صفت ایسی ہے, کوئی ٹیلنٹ ایسا ہے, جو 5 عادتیں ایسی ہیں, 5 معاملات ایسے ہیں جو ہمیں اوپر اٹھائیں. ہم کچھ بدلنا نہیں چاہتے اپنے اندر سے, اور باہر سے سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا بدل جائے, لیکن نہ بدلے تو میں نہ بدلوں. تو یاد رکھیے گا, یہ جو دکھنے میں بڑے عجیب عجیب لگتے ہیں یہی شاہکار ہوتے ہیں, وہی شاہکار ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے جی, وہ ایک پروفیشن میں ہے, اور اس پروفیشن نے اس نے اپنے چند سالوں میں بے شمار جگہ پہ بہت سرو کیا. اس کے اندر قناعت ہے, لالچ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں سروس ہی میرا کام ہے. بندے کو اپنا کام پتہ لگ جائے بڑا آسان ہو جاتا ہے. سورج چمکنے والا کام کرتا ہے, سورج کو پتہ ہے. پھول خوشبو والا کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہے. کانٹا چبھنے والا کرتا ہے, اس کو پتہ ہے. تو میرے دوست نے بتایا کہ جب کا اس کو اس کا کام پتہ لگا نا, کہتا ہے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے لاکھوں تک وہ کام پہنچا دیا. میں نے کہا اچھا تمہاری تو اسکولنگ لاہور لٹریٹری سے ہوئی ہوئے گی, کرسنٹ میں پڑھے ہوگے محسن کی طرح, میرے بیٹے کی طرح, اور بڑا زبردست سارے حالات واقعات ہوں گے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا قاسم صاحب فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, میں وہ بچہ تھا جس کو ہر سال پروموٹ کرانے کے لیے پورا گھر جایا کرتا تھا.
اور جا کے کہتے ہیں ایس بار کر دے اگلی بار صحیح ہو جائے گا. میں کہا واہ کمال ہو گیا. پھر کہتے جی وہ ہوتے ہوتے 8th کلاس میں آ کے تم نے ہاتھ کھڑے کر لیے. ان کا جی ہم بھی تنگ آ گئے ہیں اس کرپشن سے. آپ ہر سال آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جی, اس کو ریکویسٹ کر کے اگلی کلاس میں 8 سے 9th میں جانے کے قابل نہیں ہے. اب بچہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا, تو اس کو بھی چسکا پڑ گیا ہوتا فیل ہونے کا. اور اب آپشن کیا تھی 9th میں, آرٹس پڑھ لو اس بچے کے پاس. بچہ بھی خوش تھا, لیکن گھر والے کہ نہیں سائنس پڑھنی چاہیے, زمانہ سائنس کا, انجینئر بننا ہے. اب بچہ اندر سے بھی ہنس سے کہ میں تو کبھی پاس ہی نہیں ہوا, یہ انجینئر بننے کی باتیں کر رہے ہیں, یوٹی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے ہوگا کام. بہرحال جی وہ ریکویسٹیں مان لی گئیں اور اس کو 9th میں سائنس دے دی گئی. نہ فزکس سمجھ آئے, نہ کیمسٹری ادھر سے گزرے, بایولوجی ادھر سے گزرے, میتھمیٹکس ادھر سے گزرے. فرسٹ ٹرم آئی وہی پرانا کام, فیل. سیکنڈ ٹرم آئی تو اس کا وہ کلاس میں تینوں سیکشنز میں ٹاپ کر گیا. کیوں کر گیا ٹاپ؟ سوال ہے. اس کی زندگی میں ایک سر منصور آ گئے تھے جنہوں نے صرف 3 ماہ اس کو زندگی میں پڑھایا, اور اس کے بعد وہ ٹاپ ہی کرتا رہا, اور وہ یوٹی میں بھی گیا, اور وہ بچہ قاسم علی شاہ ہے. وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو بتاؤں سیکرٹ کیا تھا. سر منصور کے پاس سیکرٹ کیا تھا؟ سر منصور کے پاس سیکرٹ صرف ایک تھا, شاباش, کچھ بھی نہیں. آج میں فزکس جانتا ہوں, کیمسٹری جانتا ہوں, جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ان کو نہیں آتی تھی فزکس کیمسٹری. لیکن یقین کیجئے گا اس بندے میں اپریشیٹ کرنے کی اتنی اچھی سکل تھی, مجھے چسکا پڑ گیا شاباشی لینے کا. میں پڑھتا اس لیے تھا کہ سر منصور نے مجھے شاباشی بڑی شاندار دینی ہے. انہوں نے مجھے سال لگا کے حق کرنا, یار ہیرو ہے تو, قاسم تو پکا انجینئر ہے. اچھا مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں تھا, مجھے تو سارے کہتے ہیں نالائق. میرا چھوٹا بیٹا تھوڑا سا ہے ویک ہے, باجی جانتی ہیں, تو وہ کبھی کبھی میری بیگم وری کرتی. میں کہا نہیں بالکل پریشان نہیں ہوں نا, میں کہا میں سارا کچھ یہ جانتا ہوں, یہ جو کچھ ہے نا, اس طرح کے میرے معاملات تھے. میں کہا یاد رکھیے, یا تو انسان کو اس کا نصیب آگے لے جاتا ہے, یا انسان کو اس کا خلوص آگے لے جاتا ہے. آپشن دیکھ لیجئے. پنجابی میں بڑے بڑے محاورے بنے ہیں کہ اللہ کو لوگ گن نہ منگو, گن صفت, اللہ سے نصیب مانگ لو, اور نصیب مانگنا اس کے لیے خلوص چاہیے آپ کو. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ میں خلوص ہے, آپ کے پاس ایک ٹول ہے, صرف ٹیچنگ کی سکل بھی پوری نہیں ہے, خلوص ہے صرف آپ کے پاس, بچے کی تقدیر بدل جائے گی. میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ بعض کے ہاتھوں پہ زمانوں کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں, بعض کے ہاتھوں پہ دوسروں کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں. کس طرح سے؟ ٹیچر کے ہاتھ پہ بچوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے, بچے نے کچھ بننا ہے یا نہیں بننا, یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ زمانے کے بدلنے کا لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے آنا ہے محمد علی جناح نے, اور زمانے کو چینج کر کے چلے جانا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے, نیلے پیلے کالے سے, تھوڑے سے ونگے چبے سے بھی ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہی میں ہی کوئی ہیرو چھپا ہوا ہے. اب وہ سارے میرے کلاس فیلوز آج فیس بک پہ اکٹھے ہو کے نا مجھے کمنٹ نیچے کر رہے ہوتے ہیں, نلائکا یار تو ٹیسٹ پاس ہی نہیں سے ہوتا. ایک اس طرح ہو گیا. اور میں نے یہ کسی ویڈیو میں, کیونکہ یہ ریکارڈنگ جائے گی نیٹ پہ, کسی ویڈیو میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا 6 مہینے پہلے کہ میں سیکرٹ شیئر کروں گا. وہ سیکرٹ کیا تھا جس نے مجھے لائک کر دیا؟ وہ میرے ٹیچر کی اپریسیشن تھی. اور آج یہاں پہ پہنچ کے اس مقام پہ پچھلے سال میں نے سر کو ڈھونڈا, دبئی میں تھے, ان کے لیے میں نے گفٹ ساری چیزیں یہاں سے بھیجی, اور میں نے کہا سر وہ آپ کا وہ شاباشی لینے والا بچہ آج یہاں پہنچ گیا. ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی, چھوٹی سی سکل, وہ بلیک بچوں نے شاہکار بننا ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جب کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا, یہ کچھ کر کے دکھاتے. میرے بیٹے نے پہلی بار مجھے لکھ کے دیا نا وہ ٹوٹی سی انگریزی میں قاسم علی شاہ, میں نے اپنے وہ ڈور میں رکھ لیا, جہاں پہ وہ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ سنبھال دیا. میں کہ ساری زندگی میں نکال, اس شاہکار ہے میرے لیے, وہ ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میرے لیے خزانہ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بچے کے ساتھ کتنوں کی محبت, کتنوں کا مستقبل, کتنوں کی زندگی جڑی ہوئی ہیں. ایک بندے نے بعض اوقات انجن بننا ہوتا ہے, اور اس انجن آپ نے بنانا ہوتا ہے, پھر وہ کتنے ڈبے کھینچتا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. ہمارا سارا اتنا بڑا جو ویژن میں نے یہاں بنایا, اتنا بڑا کینوس کر دیا پینٹ بھرنے کے لیے. ہمارا کینوس پہلے کیا تھا؟ چھوٹا سا. کیا؟ مہینہ, ورکنگ ڈیز 26, سیلری یہ, چھٹی کوئی نہیں, چھٹی کے بعد کام روز, سارا کچھ چلتا جا رہا ہے. یہ کینوس تھا. اور وہ کینوس بدل کے کہاں چلا گیا؟
Now there is no issue of Lahore literary and students. The issue is you. آپ اپنے آپ پہ کام شروع کریں. یہ آپ کی ٹیچنگ پتہ نہیں آپ نے فیوچر میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی, لیکن میں ایک بات بتا دوں, ممکن ہے زندگی میں 2 سال ہی آپ نے پڑھانا ہو, لیکن یہ 2 سال آپ کی ساری زندگی چینج کر جائے. یہ 2 سال کا خلوص, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ گئی. یاد رکھیے گا ٹیچنگ والے کی ادا اللہ کو بڑی پسند آ جاتی ہے. جب آپ خلوص سے محنت کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کلر کاپی میں نہیں اس کی زندگی میں بھر رہے ہوتے ہو, آپ اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہو اپریسیشن سے. ہم کرتے نہیں ہیں نا, ہم مصیبت سمجھتے ہیں. چھوڑے نا جی, کر کے دیکھیں ذرا, آپ کر کے دیکھیں, اس کا رسپانس آپ کو آنے لگے گا. میں تو پھر وہ کوٹ کروں گا اپنے میکینک کی بات, صدیق کی بات. وہ میرا گاڑی کا میکینک ہے, پرانا میکینک ہے, اس نے میرے ساتھ مذاق بنا لیا ہے. میں جب جاتا ہوں کہتا ہے سر کیا کرتے ہیں آپ, تو میں گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ ماسٹرز کو پڑھاتا ہوں. میں انرولڈ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, دے کال می اینڈ دے پے می. تو پنجاب کے کوئی 6500 سینئر ہیڈ ماسٹر گریڈ 19 میرے سے پڑھ چکے ہیں. آپ کے لوکل کے لاہور کے ہر دوسرا ہیڈ ماسٹر میرے سے پڑھا ہوا ہے. او بی ایک سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں. اس ڈپارٹمنٹ کا ٹاپ کا ٹرینر بھی میں ہوں. تو وہ مجھے صدیق چھیڑتا ہے, قاسم صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھاتا ہوں. یہیں سے بات شروع کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں پڑھاتا ہوں. کن کو پڑھاتے ہیں؟ میں کہا ماسٹروں کو. سارے کام کر دیں گے میرا؟ میں کہا ہاں بتاؤ. کہتا ہے سر کسی ماسٹر کو پکڑ کے کوٹ چڑھائیں کسی دن. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے صدیق مکینک بنانے والا ایک ماسٹر تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے اس نے مجھے مکے اتنی زور کے مارے تھے اس دن کہ میں اسکول سے بھاگ گیا. تو بعض اوقات ٹیچر کی چڑ اتنی زبردست ہوتی ہے. بچے کو پوچھتے ہیں آنٹی فلانی کے پاس جانا ہے؟ نہیں پاپا. اس کے پاس جانا ہے؟ یس پاپا. وہ جو جملے میں آنٹی لگ رہی ہے وہ آنٹی نہیں ہے. آنٹی وہ جس کو محسوس کرتی ہے, کنیکٹیوٹی بن چکی ہے. آنٹی وہ جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے پھر 24 گھنٹوں کے بعد شکل نظر آ گئی, میں تو انتظار کر رہا تھا. اور جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ وہ صبح کا ٹائم نہ آئے, پھر مجھے اپریسیشن کوئی نہیں ملنی, پھر مجھے وہ جون سا نا بہانے سے چونڈیاں وڑ دینی ہیں اس نے مجھے. تو معذرت کے ساتھ بتا دوں, بعض اوقات ہم جس کو مار رہے ہوتے ہیں یا ہم بعض اوقات جس کی تنقید دے رہے ہوتے ہیں, اس کا سارا مستقبل تباہ ہو. میرے 8 سال ایجوکیشن کے یہ تھے کہ مجھے اپریسیشن نہیں ملتی تھی, شاباشی نہیں ملتی تھی. زندگی میں میڈم 3 مقام ہیں. ایک وہ جب نہیں مل رہی ہوتی, ایک ہے جب ملتی ہے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے یار مجھے کوئی شاباشی دے, اللہ کا پھر ایک کرم ہو جاتا ہے, آپ اس سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں. جب گاڑی چل جائے نا آپ کی, پھر آپ کو دھکوں کی ضرورت نہیں رہتی. کبھی نوٹ کیجیے گا چلتی گاڑی کو دھکا لگائیے گا, نہیں لگے گا, اچھا نہیں لگے گا. وہ بندہ کہے گا بھائی کیوں لگا رہے ہو, چل رہی ہے نا گاڑی. اپریسیشن دنیا میں سب سے بڑا طاقت ہے. دنیا میں بچے کو چلانے کے لیے اپریسیشن سے بڑی کوئی ٹول اور طاقت کوئی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں, جو کام وہ نہیں کرتا وہ بھی کرنے لگ پڑے گا. آپ اس کو بعد میں کہیں گے وہ کرے گا, اس کو پتا ہے مجھے اپریسیشن ملنی ہے. اور اپریسیشن ڈرامے کی نہ کریں, کائنڈلی دل سے کر کے دیکھیں, کیونکہ آپ کے جملے نہیں جاتے, آپ کا خلوص اس تک چلا جاتا ہے, وہ وائبس کے ذریعے جاتا ہے. سب سے خوفناک سلائیڈ, ٹیچر کی عمر 28 سال, کیا کیا ہوا؟ ایم اے انگلش. کہاں سے پڑھی؟ یونیورسٹی پنجاب سے. اسکول میں کب سے پڑھا رہی ہے؟ 3 سال سے. کرتی کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ مقابلہ ڈال لیتی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا جملہ سن لیجئے گا. ایسا وہ جان کے نہیں کرتی, اس کو عادت ہے. آپ میں سے کئی ایسے لوگ آپ جانتے ہوں گے, آپ کو ملتے ہوں گے, یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ, جن کے ساتھ بیٹھے ساتھ آپ پوچھتے ہیں آپ کا سوٹ کتنے کا ہے؟ اچھا پھر وہ اپنا بڑھا کے بتاتے ہیں کہ یہ رنگجا کا ہے, یہ دانی کا ہے, اور یہ 12,500 روپے کا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوتا وہ احمد فیبرکس کا 1200 کا ہے. تو وہ بھی بیچارہ شرمندہ ہو. یہ بعض لوگوں کی مقابلہ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے. انہوں نے اپنا کیا نام لیتے ہیں, اچھرے کی جوتی کو میٹرو کی بنانا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ مزاج ہے نا, یہ ٹیچر کا مزاج نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, میں اس لیے یہ سلائیڈ شامل کی ہے, یہ ہوتا ہے, میں کنفرم بتا رہا ہوں, باجی بھی مانیں گے, یہ ہوتا ہے. ہم لاشعوری طور کے اس کے ساتھ مقابلہ ڈال دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس سے محبت ہوتی ہے اس سے مقابلہ. کبھی ابو کے ساتھ مقابلہ ہمارا ہوا ہے, امی کے ساتھ ہوا ہے, بہن کے ساتھ شادی کے بعد ہو جاتا ہے, پھر وہ اور سینز بدل جاتے. لیکن چھوٹے چھوٹے تھے تو مقابلہ تھا کوئی مقابلہ نہیں. وہ ٹاپ کرتی تھی, ہم شاباشی دیتے تھے. وہ آگے جاتی تھی, ہم کہتے تھے بہت بہتر ہے. بڑے ہو کے ہوا اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, یہ ادھر ہے, میں ادھر ہوں. لیکن محبت میں مقابلہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ بچے کو محبت دے رہے ہیں نا, محبت کے ذریعے بدلنا چاہتے ہیں, پھر اسے مقابلہ نہ کریں, اور یہ لاشعوری طور پہ نہ کریں.
ہوتا ہے بعض اوقات آپ ایک عرصے سے کیونکہ ایسا کرتے آ رہے ہیں، ہر ایک سے مقابلہ. ہمیں کوئی ٹریننگ دینا ہے تو اسے ذہن میں مقابلہ شروع کر دیا، اس کو نہیں پتا، اس کو کچھ نہیں آتا، یہ کیوں نہیں بتا رہا، اس کو یہ بھی کہا گیا تھا، یہ چل پڑتا ہے. اسے کنٹرول کرنا ہی تو کمال ہے. آپ اس کو محبت کے دائرے میں لے جائیے، مقابلہ ختم ہو جائے گا. زندگی میں مقابلہ نکال دیجئے، بالخصوص اس سے مقابلہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہ ہو. یہ دیکھیے گا جی، یہ ریئل پک ہے، بندے کو کھڑا کیا گیا ہے، اینگر میں ہے تو اس کی وائبز کیا ہیں، فیئر میں ہے تو کیا ہے، ہیپینس میں، سیڈنس میں، ڈپریشن میں، لو میں، ہر شیم میں. آج سائنسز اس بات کو مان چکی ہے کہ جو آپ کی ذہنی حالت ہوتی ہے وہی آپ امٹ کرنے لگ پڑتے ہو. آپ نے کبھی نوٹ کیا آپ کو چیز لینے کی آپ کو شک پڑا اس سے نہیں لینی چاہیے؟ کیوں؟ اس نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا باجی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں 3 سوٹ، آپ نے کہا یہ نہیں لینا چاہیے، اس سے نکلو یہاں سے. کیوں؟ اس سے جو وائبز نکل رہی ہیں وہ بتائیں گی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہوتا ہے نا ایسا جی؟ یا بعض اوقات ہوتا ہے آپ کہیں پر جاتے ہیں، آپ اچھے خاصے کانفیڈنٹ ہیں لیکن اس دن آپ کو شیم سی فیل ہو رہی ہے، آپ کا انرجی لیول اتنا نیچے آ جائے گا کہ آپ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکو گے. ہو جاتا ہے نا؟ یاد رکھیے گا ہماری وائبز ہم پہ چھوڑیں، جو ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں ان پہ بڑا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. ان کلاسوں کے بچے چمکتے دیکھے گئے ہیں جن کلاسوں کے ٹیچروں کی ذہنیت چمک رہی ہوتی ہے. ان کلاسوں کے بچوں کو آگے جاتا دیکھا گیا ہے جن کلاسوں کے ٹیچروں میں ہوپ ہوتی ہے. ان کلاسوں کے بچوں کو زندگی میں بڑا آگے جاتا دیکھا گیا ہے جن کلاسوں کے اندر جو ٹیچر ہے اس کو کھلے دل کی ہے، تنگ دل کی نہیں. ان کلاسوں کے بچے ترقی کرتے ہیں جن کلاسوں میں ٹیچر آخری ڈبے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹرین کا کمال ہی ہوتا ہے وہ آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے. پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، اس کی امی ایک دفعہ آ کے میرے ساتھ پھڈا بھی کر چکی ہیں، لیکن ڈیم کیئر، میرا کام ہے نا جی، میرا کام ہے، کیونکہ میرا کام ہے تو میں کیوں گلا کروں. مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ٹیسٹ اگر کسی چیز کا آیا، کھانے پینے میں دیکھیں نا بے شمار چیزیں لیتے ہیں، I love cappuccino بٹ کیپ ان یور مائنڈ، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی ٹیسٹی چیز میں نے زندگی میں محسوس کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ میں نے اچھا کیا. کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا، اس کافی کو ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا. کافی کیا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کے ساتھ تو بہت برا کیا اس نے، لیکن آپ نے جواب میں کیا کیا ہے، اس سے بہت بہتر اس کو دے دیا. آپ کبھی اس ذائقے کو محسوس کر کے دیکھیں، آپ اس سے کم پہ اکتفا ہی نہیں کریں گے. ہم بیک جی، آپ لوگ دیکھ رہے تھے جی کہ وہ جو وائبز ہیں جو آپ سے ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کبھی ایک کام چھوٹا سا کیجئے کہ آپ جس دن کسی کو معاف کیا ہو، آپ نے واقعی معاف کیا ہو، اس دن دعا مانگ کے دیکھیے گا، آپ کی دعا اور طرح کی ہوئی. ہمیں پازیٹیو ہونے کے نا گر نہیں سکھائے ہوتے کسی نے. معاف کر کے دیکھیں آپ کبھی. عادت ہے نا جی، بعض اوقات مثلا پچھلے دنوں میں پی سی ٹریننگ دے رہا تو ان کو میں نے ایک ایکسرسائز کروائی. اس ایکسرسائز میں تھا کہ سب نے ٹرانس میں جا کے اپنے دشمن کو معاف کرنا تھا. وہ سارے تھے ڈسٹریبیوٹر، بزنس مین تھے، اور وہ آئے ہوئے تھے اوکاڑا سے، ان علاقوں سے. تو اندازہ کیجئے گا جیسے ہی میں نے کہا دشمن کو امیجن کریں تو ایک بندے کے منہ سے اعلیٰ قسم کی گالی نکل گئی. سارا ٹرانس ٹوٹ گیا، 100-150 بندہ ہنسنے لگ پڑا. یعنی کہ وہ اس نے کھڑے ہو کے کہا سر میں نہیں کر سکتا. عادت ہی نہیں ہے نا جی. معاف کرنے سے آپ کی ساری وائبز بدل جاتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو، آپ پازیٹیو خیال کرتے ہو تو پوری کلاس میں کتنی پازیٹیوٹی پھیل جاتی ہے. مجھے محسن نواز نہیں بھولتا. محسن نواز ایک آر جے ہے FM 103 کا. اس کا سنڈے کے روز 12 سے 2 میں پروگرام آتا ہے. مجھے محسن نواز یاد ہے کہ محسن نواز کے پاس میں گیا ملنے کے لیے تو محسن نواز آنکھوں سے محروم ہے، ٹانگیں بھی اس کی استعمال وہ نہیں کر سکتا. ایکسٹرا آرڈنری انسان اس حوالے سے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس نے کتنی کتابیں پھر بھی پڑھی ہوئی. کیسے؟ وہ ہاتھ سے نہیں، وہ اپنے بچپن سے اسے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ اداروں میں تو جا نہیں سکا. وہ کتابیں دیتا تھا اپنے دوستوں کو، ٹیپ میں کروا لیتا تھا. ٹیپ میں کروا کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہزاروں شعر یاد ہیں، ہزاروں کتابیں یاد ہیں.
تو جب میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تو یہ جو آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں ان کی جو سینس کرنے کی حصہ ہے، فیل کرنے کی حصہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تو آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کہتا ہے قاسم صاحب آپ کو پتہ ہے دیواروں نے اور دروازوں نے آپ کو سلام کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں کیسی بات کر رہے ہو. اس نے کہا یاد رکھیے گا ایک پازیٹیو بندہ کہیں موجود ہونا تو ساری در و دیوار پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اورا. اورا کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے گرد ایک ان سین سی وائبریشن کی بیلٹ ہوتی ہے. ہم جتنے پازیٹیو ہوتے ہیں وہ بیلٹ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہم جتنے نیگیٹو ہوتے ہیں وہ اورا جو ان سا وہ انفلوئنس کرنا جو ان سا نیگیٹو انفلوئنس کرنے لگ پڑتا ہے، پازیٹیو انفلوئنس کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ہماری وائبز بچوں پہ اثر ڈال رہی ہیں. یہ ایک ہے لمبی بات لیکن اندازہ کیجئے گا قرآن بھی قائل ہے منفی اور مثبت سوچ جون سی ہے. منفی شخص زیادتی کرنے والا، حد سے گزرنے والا ہوتا ہے، مثبت شخص احسان کرنے والا ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں جی ساری. منفی شخص فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، مثبت شخص توبہ اور پاک رہنے والا ہوتا ہے. منفی شخص ناشکرا اور گناہ گار ہوتا ہے، اللہ کی پاک محبت میں طلب نبی کی پیروی کرتا ہے. ہر چیز بتائی ہوئی ہے کہ پازیٹیو تھنکر کیا ہے، نیگیٹو تھنکر کیا ہے. اور آپ کو بتاؤں پازیٹیو تھنکنگ کا پریکٹیکل سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ مل کے کام کریں ان کے ساتھ صلح اتفاق سے رہیں. سب سے مشکل کام ہے. نہ چاہتے جب اتنی پلٹون اکٹھی ہوتی ہے نا، اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا پچھلے دنوں کہ میری انتظامیہ میں اس دن میرا آف تھا، میں نے آفس ہی نہیں آنا تھا. تو میرے ایک ریسیپشن پہ صاحب ہیں اور ایک ٹیچر تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو نا لگاتے ہیں باتیں. اب یاد رکھیں اگلے کو پتا ہوتا ہے مجھے کہا کیا جا رہا ہے. وہ بات بڑھتے بڑھتے وہ لڑائی ہوگی. اب اس کا رزلٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ دونوں لوگ کلاس روم میں نہیں اب جا سکتے. جاتے ہیں سب بچوں کو پتا ہے کہ سر اتنی اونچی آواز سے بولتے ہیں، سر ایسے کر کے اس دن لڑے ہیں. وہ ریسیپشن والے انکل جو ان سے وہ ایسے لڑے ہیں. تو جب آپ اپنی پازیٹیوٹی کو رکھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ چلتے ہو نا، یہ بڑا کام ہوگا. اور میرا جملہ لے لیجئے گا کہ کسی کی تھوڑی سی نالائکی اور کسی کی تھوڑی سی نااہلیت کے ساتھ چلنا یہ آپ کی اہلیت ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.